बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ बैठे अमेरिका में दिन ब दिन मुल्क के हालात देख कर परेशान हाल है कि ये मुल्क किस मकसद के लिए वाज़ वजूद में आया, इसके बानी क्या थे, हालात क्या थे, हम क्या कुछ इंसानों ने सोचा और आज हम किस नहज पर पहुँचे हैं। रोज़ाना के हालात देखकर यहाँ बड़ा दुख होने के बजाय ये भी हमें कन्फ्रंट करना पड़ता है कि लोग हम पर हंसते हैं और कहते हैं कि यही पाकिस्तान था जिसके लिए कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इंडिया से इसको सेपरेट किया। तो आज मैं आपको अ, उस दौर में जाऊंगा और आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि इंसान की पर्सनैलिटी किस तरह डेवलप होती है और पर्सनैलिटी एम्पावरमेंट क्या होती है। देखें, इससे आपने ये सबक सीखना है। ये मैंने इसको ये बयान करने की कोशिश करनी है कि इंसान दरअसल जब पैदा होता है तो उसमें तमाम पोटेंशियल होती हैं, लेकिन ये हालात हैं, वाक़यात हैं, जिस तरीके से उसको बड़ा होता है और इस तरीके से डेवलप होता चला जाता है। इस सिलसिले में जो नफ्सियात में बेहतरीन तरीक़ाकार है उसे कहते हैं सेल्फ डिस्क्लोजर। क्लाइंट को ये बताने के लिए कि मैं भी आप ही की तरह हूँ, बल्कि मैं आपसे भी कमतर हालात में था, तो किस तरह मैंने आपको रीऑर्गेनाइज करके मुझे अपने आप को री इस्टेब्लिश करके नई पर्सनैलिटी डेवलप करनी होती है। तो मैं उस दौर में चला जाऊंगा और मैं आपसे ये शेयर करूंगा कि मैं जिस मार्ज वजूद में आया, मैं उस वक़्त आज में से चौथी क्लास का स्टूडेंट था और मैं आपके सामने वो कैफ़ियत रखूंगा कि वो कैफ़ियत क्या थीं, किस तरीके से इंसान बड़ा हुआ। तो उसको मैंने नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने पेश करना है कि नेशनल डेवलपमेंट क्या होती है, नेशनल एम्पावरमेंट क्या होती है। तो लिहाजा इसको समझने के लिए किसी फ़लसफ़े की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको अटेंशन देनी पड़ेगी कि इससे आपको समझेंगे कि अपने अपने दौर में जाइएगा और ये देखिएगा कि मैं क्या था, किस किस्म के हालात थे, तो मैं आज तरक्की करते हुए कहाँ पर पहुँचा हूँ। और ये कौम भी इसी तरह तरक्की कर सकती थी इज्तमाही तौर पर, अगर इसको सही मायने में इसकी ट्रेनिंग या तरबियत या इसको बड़ा किया जाता, तो ये भी आज एक फलती फूलती और अजीम कौम बन जाती। हुआ ये है कि हम फिजियोलॉजिकली ग्रो हो गए हैं, अंदर से खोखले हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ इट, जो ही हम पर हालात का गलबा पड़ता है और हमारे अंदर का नेगेटिव सेल्फ जो है वो इमर्ज होता है, तो हम बजाय तरक्की के बजाय तनज़्ज़ुली की तरफ चले जाते हैं और आपस में मुकाबलेबाजी की सूरत में हम दिन ब दिन तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं। तो आइए मैं आपके सामने वो पेश करता हूँ कि जिसको मैं ये स्टूडेंट था, तो हमें अमूमन ये सुबह को पढ़ाया जाता था, लब पे आई है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तो आज मेरे ज़हन में वो गूंजती है कि वो दुआ जो थी, क्यों किस जज्बे के साथ अल्लामा इकबाल ने पेश की। फिर उसके सामने मेरे सामने वो किरदार आते थे, आ रहे हैं कि वो किस तरीके से वो लोग जो आज एक नेशनल तौर पर उभर कर आए हैं, वो कहाँ पर चले गए हैं और हम वहीं के वहीं हैं जहाँ पर के हमें शुरू में स्टार्ट किया गया था। बेशक वो इंस्टीट्यूशन जो हैं वो बड़े होकर इतनी यूनिवर्सिटियाँ बन गई हैं, लोग उसी तरह रट्टे लगाकर बड़े होते होते डिग्रियाँ ले ली हैं, लेकिन अंदर का वो जो है ना रियल सेल्फ, उसके अंदर वो डेवलपमेंट नहीं हुई। जो रूह है उसमें वो एक स्कीम जो उसकी उसके होने था ना डेवलपमेंट, वो नहीं हुई बल्कि एम्पावरमेंट में रह गई है। तो उस सिलसिले में आप ये देखिएगा, अपने ज़हन में रखिएगा कि ये अल्लामा इकबाल के जो अक़वाल थे उनको अमली शक्ल देकर कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जो 3 वर्ड कहे थे, वो आज तक मेरे हर प्रोग्राम में हर जगह मुझे अंदर से महसूस होते हैं। यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। इसकी बुनियाद पर उन्होंने कौम को इकट्ठा किया मज़हब के नुक्ते निगाह से। तो आज हमने देखना है कि मज़हब क्या है, मज़हब वाले क्या कर रहे हैं, हमारी यूनिटी और फेथ और डिसिप्लिन कहाँ पर है। तो उस बच्चे को बड़ा होते हुए देखते हुए आपको ज़रा तवज्जो देनी पड़ेगी कि इस सूरत में क्या-क्या किरदार हुए। अच्छा, बेहतरीन जो पर्सनैलिटी होती है उसके डेवलपमेंट के लिए चंद एक ज़रूरियात होती हैं। तो अब आप उसको फिज़ियोलॉजिकल तो आप बड़ा करते चले जाएँ, लेकिन उसकी रूह की अंदर की जो है उसकी इम्प्रूवमेंट ना हो या उसकी नरिशमेंट ना हो, तो वो फिजियोलॉजिकल बड़ा ही हो जाएगा, लेकिन अंदर से वो खोखला बच्चा होगा और उसमें तमाम वो खामियां रह जाएंगी और उसमें मेच्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होगी।
لہٰذا کئی دفعہ میں نے یہ ورڈ آپ کو بتایا، اپنائیت، محبت، عزت، تحفظ، ستائش. جب بچے کو بیلنس ملے تو وہ ایک اسٹرانگ سیلف ایکچولائز ہو کر اوپر چلتا ہے. اسی طریقے سے قوم ہے، جب اس کو یہ یونٹی، فیتھ، ڈسپلن اور اسلامی اصول کے تحت لے کر چلتے تو وہ ڈیولپ ہو کر بڑی ہو جاتی. تو آخر کیا وجہ ہے کہ فزیولوجیکل تو ہم بڑے ہو گئے، تمام بڑے بڑے چہرے آپ کو نظر آتے ہیں اپنے دور کے، میں دیکھ رہا ہوں، اس کا بھی تھوڑا سا انالیسس کروں گا. تو اس میں کیا چیز ہوئی؟ ہم نے جو اس کو غذا دینی تھی روحانی، اس میں جو ماڈل ہے اس میں چند ایک ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہماری روح کا حصہ بن گئی ہیں، کیونکہ یہ ہمیں بڑا تو کیا گیا لیکن ڈربے کے اندر کوئی توجہ نہ دی گئی، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ نہ ہوئی. تو اس میں کیا تھا؟ خود غرضی، بے ایمانی، دھوکہ بازی، ریاکاری، ذخیرہ اندوزی، کنبہ پروری اور دوغلا پن، اس کے انجیکشن لگائے گئے. تو فزیولوجیکل ہم بڑے ہو گئے، لیکن ہماری روح کے اندر یہ چیزیں پھل پھول کر اٹ ہیز بیکم اے پارٹ آف آور پرسنالٹی. تو فزیولوجیکل گرو ہو گئے لیکن وہ اندر سے وہی کھوکھلا پن اور امیچورٹی ہے. لہٰذا جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہمارے اندر سے یہ جو کیفیات ہیں حملہ آور ہوتی ہیں، تو ہم گرد و پیش میں نہ وہ یونٹی رہتی ہے، نہ فیتھ رہتا ہے، نہ ڈسپلن رہتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے، آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے، ماں باپ کے لیے ہے کہ آپ اس کے پیسہ جائز ناجائز طریقے سے کر دیں، ان کو کھلا پلا دیں، ریاکاری کریں، بڑا پن دکھائیں، بے ایمانی اور دوگلا پن کے ذریعے ماڈرن میں، اور آپ اسلام کی باتیں کرتے رہیں اور ذخیرہ اندوزی، کنبہ پروری کریں اور کہیں کہ نہیں جی ہمیں تو ایک دوسرے کے حقوق اور عباد دس دیٹ کا خیال رکھنا چاہیے. لہٰذا اس چیز میں جب جاتا ہوں تو مجھے اس دور کو سامنے رکھنا ہے. ہمارے دور میں صبح سویرے والدین کہتے تھے پڑھنے کے بعد، بھائی اس کو مت سونے دیں، اٹھیں اور یہ نماز پڑھیں یا اپنے آپ کو تیار کریں، دے شوڈ بی فریش. اب آپ دیکھیں آپ کتنے بجے اٹھتے ہیں، کیا کرتے ہیں. اب اس میں یہ ہوتے تھے کئی ایک کردار ہم دیکھتے تھے. پھر اس کے بعد گیا نا کہ جاؤ جو مسجد میں جاؤ، ملا صاحب کے پاس جا کے پڑھو. تو ملا صاحب کیا ہوتے تھے؟ وہ کس طریقے سے یعنی کہ آپ کو ٹریٹمنٹ کرتے تھے، بجائے سمجھانے کے رٹا لگوانا. آدمی ان کے ڈنڈا ہوتا تھا اور وہ اگر نہیں ہے تو مارنا، یا اور پھر کسی سے ملنا تو بڑے مسکرا کر بڑا ماڈل پیش کرنا اور پھر آخر پر دعا مانگنا. تو آج کا ملا بھی آپ دیکھیں کہ وہ ترقی کرتا کرتا ملا کس دور پر چلا گیا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اس نے اپنے ایک قسم کے اسٹوڈنٹ پیدا کیے ہوئے ہیں، اور وہ اس کو دولت کی اور ان چیزوں کی اتنی ہوس ہے کہ وہ اسلام کو بھی اس کے لیے یوز کرتا ہے، آیات بھی پڑھتا ہے اور فساد فی الارض بھی کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد بجائے اینڈ پر کسی کو نصیحت کرنے کے اور بڑے دھاڑ ماڑ طریقے سے اور بیانات دے کر ایک دوسرے کی یعنی کہ کردار کشی کرنا، اور اس کو جس طریقے سے آج کل کے واقعات ہو رہے ہیں، جو ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ جی میں بندہ وہ ڈنڈا بردار یہ یعنی کہ یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس ملا، وہ ملا جو یعنی کہ شام کو ہر ایک کے گھر میں جاتا تھا، یا لوگ اس کو جا کر وہ دیتے تھے روٹی یا جو اس طریقے سے، اس روٹی کی بھوک نے اس کو اس لحد پر لے کر آیا ہے. تو یہ نئی نسل اسی وہ ملا کا وہی کردار آپ اس صورت میں، اسی طریقے سے منشی ہوا کرتے تھے، یعنی کہ یعنی کہ کاروبار میں یہ ادھر ادھر، یا میں سے کورٹ میں جانا تو منشی کا ایک کردار ہوتا تھا. تو اب وہ منشی اب کس طریقے سے آپ کا وزیر خزانہ اور دس دیٹ ہو رہے ہیں، لیکن اندر وہی چیز ہے کہ جس طریقے اس طریقے سے آپ دیکھتے تھے دکاندار بے ایمانی فراڈ وغیرہ کرنا. اب یہ دیکھیں ملک کے اندر کس طریقے سے بے ایمانی، فراڈ اور یہ ہائی لیول پر یہ جو آپ کے پولیٹیکل سسٹم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جو ایک دوسرے سے دھوکہ بازی کر کے پیسے لے کر بے ایمانی سے فراڈ کرتے تھے. اس طرح پولیس مین، جج کا مختلف قسم کے یہ کردار تھے. ان سب میں جو سب سے بڑا ڈینجرس کردار تھا وہ وڈیرا کا ہوتا تھا. وڈیرا کا رول ہوتا تھا، اس کی گرفت ہوتی قانون پر، اور اس کو اس کا تقدس جو تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ بائی فورس ہر چیز منوا دیتا تھا، غلط کام بھی کرے تو پیسے دے کر کام ٹھیک کروا لیتا تھا. جج حضرات کا ایک بڑا اونچا مقام ہوتا تھا. لوگ ان سے بات کرتے ہوئے، ان سے ٹریٹ کرتے ہوئے بڑے مدبانہ طریقے، ان کو ایک ماڈل ہوتا تھا، اور وہ ترقی کرتے ہوئے کس جگہ پر وکیل. اس آرمی مین کسی گھر میں ہوتا تھا تو کہتے تھے یار یہ تو بڑے عظیم لوگ ہیں،
اور ان کی یہ اسی طرح سیاستدان اور بیچارہ ایک مزدور پیشہ اسی طرح کے تھا، مظاہرے اس طریقے سے تھے، اور آج بھی یہ ہر ایک اپنی اپنی جگہ ترقی کر کے مختلف رولوں کے اندر آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اس چیز کو سامنے رکھوں تو ہم نے کتنی ترقی کی، تو یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہم فزیولوجیکل بڑے ہو گئے، ہمارے رول بڑے ہو گئے، لیکن رول کے اندر وہ چیز پیدا نہ رہی جس کی وجہ سے اس نے بڑا ہونا تھا۔ ایز اے ریزلٹ آف اٹ، اب آپ دیکھیں کہ یہ ملک ہے کس طریقے سے جگ ہنسائی ہوتی ہے، کس طریقے سے آپس میں توڑ پھوڑ ہوتے ہیں، پھر یہ تمنا یہ کرتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں۔ اب آئیے اس چیز کی طرف کہ ہمارے لوگوں نے کیا کیا قربانیاں دیں، لیکن چیز یہ ہے کہ جب ایک ملک کے اندر بے ایمانی، دھوکہ بازی ہے جو میں نے آپ کو ذکر کیا ہے، اور فراڈ، بے انصافی، لوٹ مار، یہ سب کچھ ہو، تو لوگ کتنی دیر تک ان چیزوں کو برداشت کرتے رہیں گے؟ کتنی دیر تک ان لوگوں کے ہاتھ میں پلے کرتے رہیں گے؟ کیا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقصد کے لیے پاکستان بڑا کیا تھا کہ یہ جو یہ کردار ہیں بڑے ہو کر اسی طریقے سے گھٹیا پن اور شودہ پن اور کھوکھلا پن کا مظاہرہ کریں گے؟ تو ہمارے ہاں جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ اب لوگوں کے اندر تقدس اور ایک دوسرے کے لیے پیار محبت نہ رہا۔ لوگوں کو یہ آپ کے سیاستدان، مختلف جو لوگ ان پاور ہیں، انہوں نے آپ کے طرح طرح کے آج میں سے ڈریم دکھائے، لیکن پریکٹیکلی کچھ نہیں ملا۔ تو کرتے کرتے اب اسٹیج آف سیچوریشن ہو گئی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ، میں نے کئی دفعہ پروگرام میں آپ کو بتایا کہ آپ یو شوڈ بی ریڈی، کیونکہ وہ یہ دور نہیں رہا۔ ابھی تک وہ آرمی بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہے، اور یہ جوڈیشری بھی مبتلا ہے اس غلط فہمی میں، اور عام جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ اس سے زیادہ اس خواب میں مبتلا ہے کہ ہم اس طرح عوام سوتی رہے گی، یہ وہ دور نہیں ہے۔ پلیز یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ اس کو کتنی دیر تک سلاتے رہیں گے۔ یہ ایک ناسور ہو گیا ہے۔ جب ایک شخص کا زخم ہو اور اس کو تو آپ علاج نہ کریں، اس کو میڈیسن دے کے سلاتے رہیں، تو وہ ناسور ہو جاتا ہے۔ اس طرح لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے حالات کیوں نہیں ٹھیک ہوتے؟ آپ کے حالات اس لیے ٹھیک نہیں ہو سکتے، آپ کتنی دیر تک بجائے ان چیزوں کو حل کرنے کے جس طرح ڈاکٹر کے پاس سر جی میرا یہ مسئلہ ہو، کہ لو جی میڈیسن لو اور سو جاؤ، وہ کتنی دیر آپ سلائے رکھیں گے؟ وہ اندر سے ہوتے ہوتے، وہ جب ہوتے ہیں نا اس کا جو سائیکولوجیکل اندر سے توڑ پھوڑ ہوتا ہے، اس سے پرسنالٹی امپاورشمنٹ ہو جاتی ہے، اس کا ذہن اس کے قابو میں نہیں رہتا ہے۔ پھر جب اس کا ذہن اس کے قابو میں نہیں رہتا ہے، آپ اس کو لاکھ اپنا بڑے بڑے اعلانات دیں، بڑے بڑے ڈراوے دیں، جس سے پھر انسان کے قابو میں نہیں رہتا۔ پلیز خدا را یہ سمجھیں کہ انسانی فطرت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیا آرمی اس طریقے سے ساری عمر اس طریقے سے اس ملک کو اس دبا کر، لوگوں کو نچوڑ کر، اور اس طریقے سے ٹاؤٹ قسم کے پولیٹیکل لوگوں کو لا کر یہ 70 سال سے جو اس کو بڑا کیا ہے، تو اس کا کوئی ری ایکشن تو ہونا ہے۔ اب نیا دور ہے جب لوگوں کے اندر شعور آ رہا ہے، اور نئی نسل جو ہے وہ یہ نہیں سوچ رہی کہ لولی پاپ لے کر اس کو اب لٹائے رہ گئے، سمجھا رہے کہ یہ ہو جائے گا، اگلے سال یہ ہو جائے گا۔ اب دے آر ویری ایکٹیو، میڈیا از ویری ایکٹیو۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہوگا؟ حل یہ ہوگا کہ حل آپ کے ہاتھ میں ہی ہے۔ یہ بیماری آپ نے ڈالی، پرسنالٹی امپاورشمنٹ ہو گئی ہے۔ اس پرسنالٹی امپاورمنٹ کو چینج کرنے کے لیے آپ ہی کو صبر، تحمل اور ایک پلاننگ کے ساتھ اس قوم کو، اس انرجی کو ری آرگنائز کرنا ہے، ورنہ یہ انرجی جس طرح پھٹ رہی ہے، یہ ہر قسم نفس و نفسی کا جو میں نے کہا کہ آپ نے جو انجیکشن لگائے ہیں وہ ری ایکشن ہو رہے ہیں۔ نہ یونٹی ہے، نہ فیتھ ہے، نہ ڈسپلن ہے۔ ویئر از اسلام؟ یعنی کہ اسلام کے جو پرچار کرنے والے ہیں اس کا اگر یہ ماڈل ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ اس طریقے سے لوگ کیوں اس طرح پیدا ہو رہے ہیں، یہ کیوں سے ڈنڈا بردار؟ بھئی میں نے کئی ایک دفعہ پروگرام میں بتایا کہ ٹیررسٹ کی کیا ہوتی ہے سائیکالوجی۔ ٹیررسٹ کو ڈرایا جاتا ہے، مذہب کے نام پر سب باغ دکھائے جاتے ہیں، اور اس کو دکھایا جاتا ہے کہ جب آپ کی سوسائٹی میں یہ ہوگا، تو وہ اس کے ذہن میں اس قسم کی پکچر ڈال دی جاتی ہے کہ اس کو حقیقت سمجھ کر وہ عمل کرتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے اگر ہمارے یہاں اسی طریقے کی ایجوکیشن ٹریننگ ہوگی، اسی طرح مذہب کو بتایا جائے گا، اس طرح مذہب کی ماڈل ہے
یہ دیکھیں، یہ جو آج آپ کے جو مولانا صاحب ہیں، آخر یہ اسی وقت کی پروڈکشن ہے جس وقت کہ میں پروڈکشن ہوں. تو کیا ان کو یہی ماڈل ہوتے ہوتے یہ بڑا ہو کر ماڈل نہیں بڑا جس طرح ان کے والد صاحب ہوں گے یا اور کچھ ہوں گے؟ تو کہنے کا مطلب ہے، اگر اگر اندر سے یوں ہم نے کھڑا کرنا ہے ایک امیج کو، تو ریزلٹنٹلی اس کا کوئی فائدہ نہیں. یہ دیگر مختلف قسم کے جو آپ نے ارد گرد کردار دیکھیں، اس کو دیکھیے گے. لیٹ اس کم ٹو دا پوائنٹ. کہ میں یہ بھی معذرت چاہوں گا کہ یہ بعض اوقات بہت لمبی ہوتی ہے، تو میں مجبور ہوتا ہوں کہ آپ کو یہ فیکٹس آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے. اب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ جو اس وقت حالات ہیں، وہ جی ہمارے ملک کی آرمی کے لیے یہ ہو گیا، ہماری یہ بےزتی ہو گئی، ہمارا یہ کچھ ہو گیا، ہم سوچ ہی نہیں سکتے تھے، اس طریقے سے ٹیررسٹ ہی نہیں کرتے تھے، یہ نہیں کرتے تھے، وہ نہیں کرتے تھے. بھائی بات یہ ہے کہ یو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از اے لیڈر، اور یہ اس کا جو ہوتا ہے فارمر، وہ کیا ہوتا ہے، موب سائیکالوجی کیا ہوتی ہے. آپ نے قوم کو تو صرف بڑا کر دیا، ان میں اگر اگنورینس ہے، نالج نہیں ہے، اور آپ اس کو ان سے جذباتی بنا دیا ہے، تو جو جوش و جنون میں آئے گا، تو جس قسم کا لیڈر ہوگا، جس طریقے کے ان کو ڈائریکشن دی گی، اس طریقے چلیں گے. لیکن اگر لیڈر ہی نہ ہو، اور لیڈر کو بھی آپ بند کر دیں، اور پھر وہ چارج بھی ہوں، اور پھر وہ کہیں کہ تھپڑ بھی ماریں گے، اور اب آپ بولے بھی نہ، تو دوسرا آدمی کیا کرے گا؟ آپ کو آ کر ٹکر مارے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ جو جس نہج پر یہ آرمی لے کر آئی ہے، یہ اس کے اپنے کرتوت ہیں. یہ اگر باجوہ صاحب آن ورلڈ آپ دیکھیں، یہ کس طرح سے بڑا ہوا، آرمی کس طرح بڑی ہوئی، کس طرح خود غرضی کرتے کرتے وہ ایک تھمبا بن گیا ہے، اور وہی سمجھتا ہے کہ ہم پر حرف آخر ہیں. وہ نعوذ باللہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ دوسروں کی ایریاز میں انٹرفیئر کر کے ان کو یوز کرتے ہیں. اسی طریقے سے وہ جو آپ کی جوڈیشی اس میں یوز کرتے ہیں، جوڈیشی والے پولیٹیشین کو یوز کرتے ہیں، پولیٹیشین والے اب ہر ایک کے اپنے اپنے حدود سے باہر رہ کر ایک دوسرے کے خلاف، یعنی کہ پروپیگنڈا میں لگے ہوئے ہیں، توڑ پھوڑ میں لگے ہوئے ہیں. اور شرم نہیں آتی کسی کو کہ یہ قانون خود ہی آپ بنایا ہے. قانون نامی اب کوئی چیز نہیں ہے جس کے ہاتھ میں پاور ہے. اور اچھا، آپ اس کو یہ بھی سمجھیے گا کہ اس چیز کو لانے میں، اس تمام کرتوت کے پیچھے ہم لوگ خود ہیں، کسی نے باہر سے نہیں دے آیا. یہ یہ کس طریقے سے آرمی بیہیو کرتی ہے، کس طریقے سے پولیٹیکل لوگوں کو یوز کیا جاتا ہے، کس طریقے سے مجرم لوگوں کو ٹولے کو اکٹھا کر کے وہ چمٹ گئے ہیں، وہ نہیں چھوڑیں گے. انہیں الیکشن سے یعنی کہ گھن ہے، وہ کہیں گے الیکشن آئیں گے تو پھر وہی بات ہوگی. تو میرے کہنے کا مطلب ہے ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. میں اگلے سیگمنٹ میں آپ سے یہ اس کا بتاؤں گا کہ ہر مسئلے کا جو اگر کازز آپ پکڑ لیں، اسی کو کریکٹ کریں. یہ جہاں رونا یہاں ایک ہی ہے کہ میں ٹھیک ہوں دوسرے غلط ہیں، بلیمنگ، اور ایک دوسرے کو پھر ثابت کرنے کے لیے پاور استعمال کرنا، اور قانون کو غلط استعمال کرنا، اور آئین کو دھجیوں کر دینا. تو مہربانی کر کے اپنے آپ کے آنکھ کھولیں، اور ابھی کچھ نہیں گیا. تو اگلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کا حل کیا ہے. تو میں معذرت چاہتا ہوں، ٹائم اوور ہو جاتا ہے، لیکن میرے پاس اور